बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी स्टूडियोज़ में मेरे हमराही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर जो बात हम करने वाले हैं, सबको शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो मुकदमा दायर किया गया है उसके मुतालिक इल्म है, यानी कि इमदाद की रकम में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द का जो इल्ज़ाम लगा, उसके बाद शहबाज शरीफ ने सहावी डेविड रोज़ और बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है, जिस पर मुख्तलिफ किस्म की आराबी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के एजेंडा सामने आ रहे हैं कि क्या होगा, केस जीता जाएगा, हार जाएंगे, क्या ठोस सबूत इनके पास मौजूद है, ऐसी कौन से शवाहिद है जिनकी बुनियाद पर मुकदमा दायर किया गया। तो बड़ी अहम और मुस्तनद किस्म की ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ पर हारून रशीद साहब इसी मामले से मुतालिक आपके साथ शेयर करेंगे कि इस मामले में शरीफ खानदान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कोरोना वायरस, डेफिनेटली पूरे मुल्क में इस वक्त बात हो रही है कोरोना वायरस से मुतालिक। विफाकी हुकूमत और अपोजिशन की अगर बात करें तो उनके दरमियान जिस वक्त कड़ी सियासत चल रही है उसमें कोरोना वायरस बिल्कुल वाज़ेह है। एजेंडा यह है कि किसी भी सूरत चाइना के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें नहीं लाया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने बार बार और एक मरतबा फिर आज इस चीज़ का इजहार कर दिया है कि कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तानी वापस नहीं आएंगे चाइना से। वायरस को चेक करने के लिए कहा जा रहा है जो किट्स मतलूब हैं वो पाकिस्तान में आज पहुंच जाएंगी, मगर ज़बरदस्त किस्म की चीज़ ये है कि चाइना के अंदर जिसे आफत ज़दा डिक्लेयर किया गया वुहान शहर को, वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए जा रहे हैं जो काबिल सत्ताइश हैं। किसी भी रियासत को, किसी भी जगह को जब आफत ज़दा डिक्लेयर किया जाता है उसके बाद क्या हंगामी इक़दाम करने चाहिए, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के कर्ज से मुतालिक, क्योंकि आजकल तमाम सियासत कोरोना वायरस से मुतालिक चल रही है और आप सब ने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बिल भी लाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि जी मतलूबा जो तनख्वाहें उनके अंदर गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाह का बिल पेश किया गया, तनख्वाहें बढ़ाई जाए वज़रा की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की। मगर जो कर्ज बढ़ रहा है पाकिस्तान का 15 माह में 40% बढ़ गया। कहा गया था कि टैक्स अहदाफ जो हैं वो तय किए गए, उनको हासिल किया जाएगा। शब्बर ज़ैदी साहब को बड़े ढोल बजा कर लाया गया था, मगर एक मरतबा फिर से शब्बर ज़ैदी साहब एक बड़ी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए रुखसत पर चले गए हैं। उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या वजूहात है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर एक बड़ी ज़बरदस्त खबर, एक बड़ी ज़बरदस्त मामला जो अब तक पोशीदा है, शायद इस सियासत की नज़र हो गया, वो ये है कि हकीकी लीडर असल में होता कैसा है। ये साबित किया है तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब की जानिब से। उन्होंने कौन सा बड़ा स्टेप उठाया, उससे मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे और नए DGI-SPR का तयन भी किया गया, उससे मुतालिक बात होगी। मगर सबसे पहले हारून साहब में कोरोना वायरस से मुतालिक बात हो जाए, मगर जिस तरह से मैंने अपनी इब्तदाइये में कहा शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक लोगों की नज़र इसके ऊपर भी है, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं। तो क्या है शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल? आज मैं पढ़ रही थी, देखिए वो आम तासुर के बरक्स आज मैंने लंदन बात की एक टॉप ब्रिटिश लायर से जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है मगर वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और बहुत ही उसका इकराम किया है वहाँ, यानी कानूनी हलकों में, जिसकी राय बहुत मोतबर मानी जाती है। और उसने अमेरिका में मुकदमा जाके लड़े हैं, वहाँ लड़े हैं, और वो मैं उसे ज़ाती तौर पे बरसों से जानता हूँ। वो एक ट्रुथफुल और ज़िम्मेदार आदमी। उसने कहा कि जो लोग आप लोगों का तासुर है वो सही नहीं। फिरदौस अशकवान साहबा ने तो कह दिया ना, तो वो फंस गए। वो खुद ही वो चूँकि बहुत बड़ी कानूनदान है, आपको पता है, अमेरिका और लंदन में प्रैक्टिस करती रही है इंटरनेशनल लॉ के। तो वज़ीर इत्तलात तो है ना, वज़ीर इत्तलात तो खैर है ही, वज़ीर इत्तलात क्या वज़ीर आज़म बन जाए हमारी बला से, हमें क्या एतराज़ है इस पे। हाँ, ये एतराज़ उठा सकते हैं। बात ये है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है कार्टर लक लायर्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बरतानिया की बेहतरीन कानूनी फर्म है जिसे शहबाज शरीफ ने अपना केस लड़ने के लिए दिया है। अच्छा। और ये एग्जामिन किए बगैर ले ही नहीं सकते, अगर जीतने का चांस ना होता ये लेते ही नहीं। ठीक, चांस है, ठीक, बाकी हम फैसले के बारे में तो नहीं कह सकते। और ये मीडिया लॉ के एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, अब जिसमें जितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और कमर्शियल डिस्प्यूट्स के एक्सपर्ट हैं। लिहाजा आप लोग ये राय कायम ना करेंगे शहबाज शरीफ हार जाएंगे। अच्छा। इसलिए कि साबित तो उन्हें करना होगा ना, डेविड रोज को और डेली मेल को। बिल्कुल। और आज ही एक मुकदमा एक पाकिस्तानी से वो हारे हैं, 12 लाख पाउंड दिए, जिस पे इतना संगीन इल्जाम लगाया था कि बच्चों के साथ जाति का। जी। और वो गलत साबित हो, उस पे तो बेचारे पे जो बीती, मगर ईमेल की तो कोई सॉरी इनकी डेली मेल की तो पोजीशन उससे खराब हुई ना, कमजोर हुई भी, खराब हुई। अच्छा, डेविड रोज साहब का जो मैंने कल एक बात आपसे पॉइंट आउट की थी ना कि ये जो उनका तरीका नहीं चिढ़ाने का, उसको याद ले, तो मुझ पे केस क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता बार बार, ठीक है।
اور وہ جب اس فرم نے ان سے کہا کہ یہ نہیں، دیکھیے اس میں الزام اور ہے، وہ یہ کہ زلزلہ زدگان کے لیے جو پیسے ہم نے بھیجے تھے اس میں سے کھا گیا ہے، امداد کی رقم، بالکل۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں تو ان کا اپنا مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ آڈٹ کرتے ہیں، برٹش گورنمنٹ تو اس کو آڈٹ کرتی ہے، ٹھیک ٹھیک، لہذا یہ بہت مشکل ہوگا ثابت کرنا۔ تو دو صورتیں ہوں گی، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ثابت کر دیں اگر فرض کی اس کا امکان سب سے کم ہے، لیکن امکان تو ہے ہر نہیں ہے نا، سب سے کم ہے نا کہ وہ ثابت کر دیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ شہباز شریف یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں، ایک صورت یہ ہوگی، ٹھیک، اور انہیں بڑا بھاری جرمانہ عائد کرنا پڑے گا، لیکن وہ جو ہمارا تاثر تھا نا کہ اتنا بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بند ہی ہو جائے، تو اس کی انشورنس ہوتی ہے، بند نہیں ہوگا وہ۔ اچھا، اتنا بڑا اخبار یہ رسک نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی افتاد پڑ سکتی ہے، تو انشورنس کا ایک پورا نظام۔ اچھا ہارون صاحب، کو تیسرا بھی ایلیمنٹ ہے؟ تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہی سب سے زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں طرف اگر وہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہوتی ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈرا دیا جائے اور انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ ہار جائیں گے، اچھا، یعنی ان کے پاس کافی دلائل، دونوں طرف کے وکیل بیٹھتے ہیں اور ایک پروفیشنل بحث ہوتی ہے، وہ کوئی سیاسی حربے نہیں استعمال کی، بیانات نہیں جاری کیے جاتے، دھمکی نہیں دی جاتی، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دلائل ہیں، یہ ہمارے یہ پوائنٹس ہیں، آپ کے یہ پوائنٹس ہیں۔ شہباز شریف جو بھی ہو اور اس نے جو بھی کیا ہو، یہ زلزلہ زدگان کے پیسے نہیں کھائے گئے ہیں، یہ تو آپ کی فرم خود اس کو آڈٹ کرتی رہی ہے اور آپ نے اس کی مانیٹرنگ کی۔ صحیح صحیح۔ ان دیٹ کیس آؤٹ آف کورٹ وہ جو پاکستانی ڈرائیور ہے اس کا بھی آؤٹ آف کورٹ ہوا ہے، تو وکیل وہ دونوں فریق آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ اچھا، طے کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ اتنا جرمانہ آپ دے دیں، وہ نیگوشیٹ ہوگا، اور آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کا موقف غلط تھا اور ایک پبلک اپالوجی کریں، ٹھیک ہے، سیٹلمنٹ یعنی کہ کریں، یعنی ان سے بھی معافی مانگے، ویسے بھی معافی مانگے، غلطی ہوئی، اور یہ وعدہ کریں گے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ لکھیں گے وہ۔ یہ مقدمہ اس لیے بھی بڑا دلچسپ ٹرن لینے والا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک بہت خوفناک جنگ جاری ہے، وہ خاموشی سے، وہ چچا اور بھتیجی کی جنگ ہے، بہت پہلے آپ کو بتایا تھا، اس میں کچھ لیڈر ان سے مل گئے ہیں، کچھ ادھر مل گئے ہیں۔ مریم چاہتی ہیں، شاید اطلاع ہے یہ اطلاع کہ شاہد خاقان عباسی کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے، یہ جو نواز شریف صاحب نے ان سے کہا ضمانت کراؤ، تو ایسے تو نہیں کہا، وہ تو نہیں کرانا چاہتے تھے۔ شاہد خاقان کا موقف یہ ہے، اور بہت سے لوگ اسے درست سمجھتے ہیں، کہ میں نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی، میں تو نیگوشیٹ کیا، اور میں تو ہمیشہ سے مجھ پہ تو کبھی کوئی کرپشن کا کوئی الزام رہا ہی نہیں، میں کیوں ضمانت کروں، جو کرنا کر لیں۔ وکیل بھی نہیں کیا اس نے تو بڑی نون لیگ کے لیڈروں میں سے اگر اس اسنا میں جب سب کی رسوائی ہوئی، اگر کسی کی عزت بڑی تو وہ عباسی صاحب تھے، وہ شاہد خاقان۔ اب مریم نے یہ دیکھے اس کا فہم بالکل ٹھیک ہے، یہ خواجہ آصف وغیرہ تو اس کا سامنا کرنے سے رانا تنویر وغیرہ ڈر رہے ہیں کہ شاہد خاقان کے سامنے کس منہ سے جائیں، پچھلے دنوں بڑا معاملہ گرم رہا ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک متحدہ معاہد بنائیں، مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں، اور انہوں نے بھی وزیر اعظم بننا ہے، عہدہ ایک ہے، بندے دو ہیں، ہاں کینڈیڈیٹ، یہ تو پہلی دفعہ تاریخ میں نہیں ہو رہا۔ پرانے تو شہباز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بن نہیں سکتے، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، اور بننا ہے ان کی صاحبزادی کو یا بھائی کو بننا ہے۔ بھائی نے نئے حلیف پارٹی کے اندر تلاش کر لیے، خواجہ آصف صاحب ان کے ساتھ چلے گئے، اور لوگ چلے گئے، یا صادق چلے گئے، اور ان کا ادھر بھی رابطے ہیں، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پارٹی کی کینڈیڈیٹس کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لبھا لیں گے، پیپلز پارٹی سے بات کر لیں گے اور لوگوں سے بات کر لیں گے، اور یہ مئی جون تک شاید کر لیں یا کچھ اور برسہ لگے، اور یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ وہ کرپشن کیسز جو شہباز شریف کے خلاف ہیں اور ٹی ٹیز ہیں اربوں روپے کی، وہ اپنی جگہ، وہ بھی مثال، یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کو منظور کیا ہے، لیکن یہ معاملہ تو ان کا پلان یہ ہے۔ ٹھیک، مریم کا پلان آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں چھوٹی پارٹی ہیں، ان کا بھی بڑا رول بڑھ جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے لیے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کا رویہ کچھ نرم ہوا، وہ آئی جی والا پھڈا ضرور پڑ گیا، وہ مجھے لگتا ہے سال ہو جائے گا۔ اب ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتے،
ایک اندر خانہ یہ بات چل رہی ہے کہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پیسے نہ کٹا کریں جو ہمارے ذمے ہیں، جو صوبائی اور مرکزی حکومتوں کا لین دین ہوتا ہے، لمبی بات ہے، وہ ہم آپ کو قسطوں میں پے کر دیں گے، ہمیں بر وقت پیسے تو مرکز کے پاس ہوتے ہیں نا، تو وہ جاری بر وقت صوبائی حکومتیں تو ٹیکس کلیکٹ جو کرنا چاہیے کرتی ہی نہیں ہے نا، ٹھیک، وہ تو ذمہ داروں سے لے سکتی ہیں، مگر وہ کیوں لیں؟ تو 50 کروڑ روپے کا باغ بکتا ہے آم کا بعض اوقات، وہ ٹیکس لیتی نہیں ہے، تو بات چیز ادھر بھی جاری ہے، اچھا ادھر بھی جاری ہے، آپ کے اشارے میں اب آپ ہر طرف جاری ہے، ہر طرف جاری ہے، اور ہر فریق جائزہ لے رہا ہے، اور عمران خان کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ انہیں تو یہی سوٹ کرتا ہے نا، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جائے، بالکل، اور ایسی صورت میں ایم کیو ایم بھی مل جائے گی، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی بلاول صاحب ان سے کہ یہاں آپ کو کچھ وزارتیں دے دیں گے پہلے ہی سے، وہ ان کو لبھا رہے ہیں، اور جو عمران خان کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لے، معاہدہ نہیں، سمجھوتا نہیں، انڈرسٹینڈنگ، اعلانیہ اگر کرے گا تو اس کے تو پولیٹیکل ریپرکشن نیگیٹو بھی کافی ہوں گے، اور میں آپ کو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں جس کو بھی شہمات ہوئی، چاہے عمران خان کو ہوئی، چاہے نون لیگ کو ہوئی، اس میں سب سے اہم مہرہ چودھری ہیں. چودھریز کین گیو him a lot of support، کیونکہ پولیٹیکل ٹیکٹنس جو جتنی سوجھ بوجھ ان میں پائی جاتی ہے، وہ شاید ہی کسی میں اس طرح سے نظر آ رہی ہو، وہ نون لیگ کے اندر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اس میں عمران خان کو ایک سہولت حاصل ہے، یعنی یہ اگر ایک آج کل تو چودھری صاحب بھی بڑی گرما گرم گفتگو کر رہے ہیں، عمران خان صاحب تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے نا، جی کہ مجھے موننے صلاحی کی شکل پسند نہیں ہے. ہاں جی، ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے میں جاتا آل پارٹیز کانفرنس میں، مجھے یہ لوگ بڑے برے لگتے ہیں. میں نے کہا برا اچھا لگنے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ یہ سیاست ہے، یہاں پہ آپ نے مل کے ہاتھ ملا کے چلنا. ہاں جی، ایک دفعہ کہا میں نواز نصر اللہ خان کا پیغام ملا تھا، میں نہیں ملتا ان سے. میں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں سیاست میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اب تو خیر کافی سیکھ گئے، لیکن اب بھی چودھریوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاموش مفاہمت کر لیں. مفاہمت سے مراد یہ نہیں، کوئی سازش نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی انہیں کچھ پیسے چاہیے ذرا بر وقت مل جائیں. آئی جی کے معاملے پہ ان کی بات ماننی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود 4 آئی جی یہاں بدلے ہیں، تو اس کو انہوں نے یہ تانا بھی دیا کہ آپ پنجاب کے پی کے میں بدلتے ہیں تو بات نہیں ہوتی، سندھ میں آپ یہ معاملہ ہے لٹکا جناب دیتے ہیں. والا صورتحال، اور یہ چند مہینے نہایت اہم ہیں. اور میں اپنی اس بات کو پھر دہراتا ہوں، روز روز حکومتیں بدلنے سے، ملک کو غیر مستحکم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ہماری معیشت پکار کے کہہ رہی ہے، ہمارے حالات جو ہیں بین الاقوامی صورتحال یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مہم جوئی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن اگر 2023 میں ہونی چاہیے، لیکن اگر مڈ ٹرم سوٹ کرتے ہو ملک کو تو وہ ایک مفاہمت کے تحت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اچھا بن گیا، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تلتے ہیں. اور تباہ یہ نہیں ہوتے، یہ تو ہوتے ہی ہیں، ملک تباہ ہوتا ہے. قائد اعظم کے بعد کوئی آدمی اس شان، لیاقت علی تو شہید ہو گیا، کوئی آدمی آبرومندانہ طور پہ گیا نہیں ہے. بڑے بڑے ہیرو ابھرے اور گئے نہیں آبرومندی کے ساتھ. اچھا، آپ نے کہا کہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک مریم صاحبہ کا گروپ نکل آیا جو عباسی صاحب کے ساتھ الگ ہیں، شہباز شریف صاحب الگ، اور آپ نے اشارتاً کہا کہ کچھ اشارے بھی آپ نے دیے. چودھری نثار صاحب کہاں ہیں؟ چودھری نثار صاحب شہباز شریف کے بڑے قریبی دوست ہیں. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود کہ میری ان سے بڑی پرانی نیاز مندی، بڑے اچھے خوشگوار تعلقات ہیں، اچھا، میں رابطہ کرنے میں ناکام رہا. چودھری صاحب خدا جانتا ہے کس سٹیٹ آف مائنڈ میں اس وقت جو آدمی اتنی سیاست سمجھتا ہو. میں حیران ہوں کہ وہ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے، اور میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کیوں ان کے پاس نہیں جاتے اس وقت اور انہیں مناتے اور ان کی مدد لیتے. رائے انہوں نے دے دی ہے کہ عمران حکومت ناکام ہے. انہوں نے کھڑا کر دیا تھا، خان صاحب نے ان کے مقابل تو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کب کوئی خان صاحب سے بات کی تھی؟ تو خان صاحب کا حق تھا نا اپنا امیدوار کھڑا کرتے. لیکن کافی ان کو زور بھی لگاتے رہتے تحریک انصاف میں شمولیت کا. نہیں کہا نا ان سے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کا عجیب غریب ریلیشن شپ. آپ کو پتہ ہے یہ اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، چودھری صاحب اور عمران خان صاحب. اور جی عمران خان اور چودھری نثار. اور آپ کو پتہ ہے کرکٹ ٹیم کا کپتان کون تھا؟ خان صاحب تھے. چودھری نثار تھے. چودھری نثار صاحب. عمران خان تو بڑی مشکل سے ایچیسن کی ٹیم میں شامل ہوئے. میں نے کہا چودھری پر ہوا کیا؟ اچھا. چودھری نے کہا بھائی یہ محنت کرتا رہا،
ہم نے چھوڑ دیا. چودھری صاحب تو جلدی سیاست کی طرف چلے گئے نا, انہوں نے اس میں کیریئر بنایا. انہوں نے کہا یہ لگا رہا, اس کی گیند تو کبھی وکٹوں تک پہنچتی نہیں تھی, بالر تھے. مگر وہ عمران خان صاحب نے خود بھی ایک دفعہ مجھے بتایا, پھر کبھی بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے کئی سال محنت کر کے اپنا وہ ایکشن ڈیولپ کیا. تو اب ہر پلیئر اہم ہو گیا ہے, مگر چودھری زیادہ اہم ہے. چودھری کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور سیاست دانوں کو اگر اللہ عقل سلیم عطا کرے تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پہلے یہ معاملات خود طے کر لیں, ورنہ جب خلا پیدا ہوگا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے, ملک تو اس طرح چل نہیں سکتا. کسی نہ کسی کو مداخلت کرنی ہوگی, یعنی مصالحت کے لیے میں کہہ رہا ہوں مداخلت کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سازش کرے یا کوئی طاقت استعمال کرے. ہارون صاحب, اتحادیوں سے اس وقت جو وفاقی حکومت تحریک انصاف کا رویہ نظر آ رہا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وزراء کو سب سے بڑا یا خان صاحب کو خطرہ یہ کہ جی اتحادی ٹوٹ جائیں گے اور حکومت کو خطرہ ہو جائے گا. شجاعت صاحب کہتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو خطرہ ان کے اپنے اندر کے لوگوں سے ہے. یہ بات ٹھیک ہے, کوئی اتحادیوں سے خطرہ اندر کے کون سے لوگ ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے, اندر کے کون سے. آپ کو بتا چکا ہوں, ایک تو صوبائی وزیر تھے جو حمزہ سے ملنا چاہتے تھے, دوسرے ایم پی ایس سے کہہ رہے تھے. علیم خان صاحب ناخوش سے, دل شکستہ تھے. ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوا, کیونکہ علیم خان صاحب ایسے آدمی نہیں جو کسی کو بتائیں گے. جو بھی ہوگا دل میں رکھیں گے, جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا سوچ سمجھ کے کریں گے, بر وقت کریں گے. زیادتی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے بہت بر وقت کے. اپنی باقی میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. ان کا حال ہی نہیں پوچھا عمران خان نے. جب عمران خان کو ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے بے دریغ اپنی دولت لٹائی, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دن رات کام کیا. اور جب وہ ابتلا میں پڑے تو میں تو ان کی معمولی میری ان کی شناسائی ہے, تو میں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے گیا تھا. عمران خان صاحب نے تو ان کا حال نہیں پوچھا. چلیے میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, جس نے سے بر وقت کے حوالے سے بات کی ہے ہارون صاحب نے, اس وقت جو موجودہ حکومت اور اپوزیشن ہے وہ کرونا وائرس سے متعلق بھی ایک دوسرے پر کافی زیادہ اٹیک کریں, سیاست کریں. اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جو پاکستانی چائنا کے اندر, ووہان شہر کے اندر موجود ہے, انہیں فوری طور پہ آنا چاہیے. مگر وفاقی حکومت بھی اپنے موقف پر ڈٹ چکی ہے کہ ان پاکستانی کو نہیں لایا جائے گا. کسی بھی جگہ کو جب آفیسر ڈکلیئر کیا جاتا ہے, اس کے بعد کیا انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں, اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے. مگر ایک چھوٹی سی بریک. Stay with us. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کرونا وائرس سے متعلق تو میں نے بات کرنی ہے, مگر میں پڑھ رہی تھی شبر زیدی صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہارون صاحب رخصت پہ چلے گئے. ایسا کیا ان کی طبیعت بحال نہیں ہو رہی, بار بار کام کا برڈن بہت زیادہ ہے, خان صاحب نے بہت زیادہ برڈن ڈالا ہوا, کیا معاملہ ہے کہ ان کی صحت سیریس اختلاف, طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے آدمی کی, ہو گئی ہوگی تھوڑی بہت, مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر بہت بنیادی اختلافات ہیں. وہ کچھ اور طرح سے, ایک تو دیکھیے نا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئیں گے. آپ کو یاد ہے خان صاحب کہتے تھے ٹیکس دگنا کر, میں تمہیں لے کے دکھاؤں گا ٹیکس, جس پہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا اس ان کے حکومت میں آنے سے پہلے کہ آپ جھولی پھیلائیں گے, یہ کوئی شوکت خانم ہے, کہ لوگ آئیں گے اور ڈالتے چلے جائیں گے. یہ اس کو انسٹیٹیوشن ہے بھائی, شوکت خانم کے لیے آپ چندہ جمع کرنے نکلے ہیں, ایک رات میں شاید 20 کروڑ کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, لیکن بھائی یہ تو لوگوں نے کرنا ہے نا ٹیکس, میں لے کے دکھاؤں گا کیا مطلب ہے. انسٹیٹیوشن تو ہے ہی کوئی نہیں, جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تباہ حال ہے. آپ شبر زیدی کو لے آئے, اس میں بیسک آئیڈیا کیا تھا, ڈاکومنٹیشن اور اسٹرکٹلی ڈاکومنٹیشن. مثلا شبر زیدی یہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ والی شرط ختم نہ کی جائے. ٹھیک ہے, شناختی کارڈ خریدار کو دکھانا چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, تاجر برادری ناراض ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ نہیں کرتی, اور کوئی میجر انیشیٹو لے نہیں سکے. ویسے وہ بڑے مطلب تازہ دم تازہ خیالات کے آدمی ہیں, لیکن میجر انیشیٹو کیا لیں اس صورتحال میں؟ اصل میں تو ادارے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے. اس کی ہمت نہ شبر زیدی صاحب میں نہ عمران خان صاحب میں. وہ تو کوئی وقت آئے گا کوئی کرے گا. اس وقت تو نہ حالات اس کے لیے سازگار ہیں, نہ ان کی اتنی تب و تاب ہے کہ یہ سمجھتا ہوں. وہ اور لوگ وہ ملک میں موجود ہیں, ان کے پاس تو کوئی گیا ہی نہیں. خان صاحب کو نظر نہیں آ رہے. پھر وہ خان صاحب کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ خان صاحب کو نعیم الحق نظر آتا ہے, عثمان گلزار نظر آتا ہے. ہارون صاحب کیوں آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ پیچھے نہیں پڑ گیا, ان کی چائس ہی اسی طرح کے لوگ ہیں. ان کی چائس ہے وہ کینی, کون سا عامر کینی, ان کی چائس ہے. ان کی چائس ہے وہ سیف اللہ نیازی,
कैलिबर यही है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसको छोड़ दें। बात यह है कि वो कहते मैं 8,000 कर दूंगा, वो जिस आदमी ने उन्हें बताया था ना 8,000 हो सकता है, उसके पास कभी नहीं गया आज तक, बस वो एक्सपर्ट उसका है। ठीक है। अब जनाब वो कहते, शब्बर जैदी साहब कहते हैं भाई जब इंपोर्ट कम हो गई, ठीक, इंपोर्ट कम हो गई ना जी, तो ज़ाहिर ड्यूटीज कम हो गई। जब ग्रोथ रेट जब 5% से 2-2.5% पे चला गया, कारोबार कम है, अंदाजा ये 5,000 अरब मौसूल होंगे, 5500 अरब नहीं होंगे। हाँ, जो अहदाफ इन्होंने तय किए। अच्छा, इन्हें गिला ये है कि भाई वो कोई कारनामा नहीं दिखा, तो कारनामे इन हालात में क्या दिखाया जा सकता है? हाँ? वो एक दिल्ली का शहसवार था, बड़ा मशहूर आलम, पूरे इंडिया में उसकी शोहरत थी। एक अंग्रेज शहसवार था, वो आया उसके पास, उसने कहा कि बड़ी तुम्हारी शोहरत सुनी है भाई, तुम बड़े अजीम शहसवार हो। उसने कहा मैं बूढ़ा आदमी, मैंने छोड़ दी घुड़सवारी, ठीक, मेरे पे तो घोड़ा भी नहीं है। तो उसने कहा ये मेरा घोड़ा लो, कोई दिखाओ कमाल। तो वो थोड़ी दूर तक गया चल के, जैसे ये हमारा गेट है, और वापस आया और कहा ये लो। तो उसने कहा क्या किया तुमने, तुम घोड़े पे गए और वापस आके इसमें कमाल किया। उसने कहा जमीन पे देखो, जहां जहां घोड़े का सुम पड़ा था वापसी पे, नीम दायरा बनता है ना, जी जी, वापसी पे वहीं पड़ा और दायरे बन गए हैं। इस उम्र में मैं यही कर सकता हूँ, एक मैं बूढ़ा रिटायर्ड आदमी। इस वक्त इतना कुछ ही हो सकता था। देखिए ग्रोथ कम है, आते बिगड़ी हुई हैं ताजरों की। किसने बिगाड़ी है? नून लीग ने। उन्होंने उनको पॉलिटिकल कर दिया कि हमें सपोर्ट दो, हमें चंदा दो, हमारी सियासी हमायत करो, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ना ताजर टैक्स देने का आदी है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया 50-50 करोड़ रुपए के आम के बागात बिकते हैं, एक देला टैक्स नहीं। आईन में लिखा हुआ है आप नहीं ले सकते, सूबाई हुकूमत ले सकती। सूबाई हुकूमत क्यों लेगी? आपको मालूम है कि हमारा जो नहरी निज़ाम है उसकी मालियत क्या है? $500 बिलियन ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, सारी दुनिया का। उसका जो आबियाना हम लेते हैं उससे नहरों की मुरम्मत नहीं हो सकती। वो मुरम्मत हम करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर। ओ भाई, जो पानी तुम ले रहे हो उसकी कीमत तो दो ना। और ज़राअत पसमानदा है, दुनिया में 80 मन गंदम होती है, हमारे 20 मन होती है। अच्छा, अब उस तरफ कोई तवज्जो नहीं। जब खान साहब ने, बार बार हम ये कहते हैं लेकिन कहना चाहिए, जब इनके पास कोई प्लान था ही नहीं, आदमी थे ही नहीं, दावे किस बत्ते पे कर रहे थे? ये तो कहते थे मेरे पास 200 बंदों की बड़ी जबरदस्त टीम है, जबरदस्त टीम, वही सैफुल्लाह नदी थे सारे, जिनके साथ आज बैठ के प्लान कर रहे थे 5 फरवरी को क्या करना है। आपने क्या करना है 5 फरवरी को? मीडिया से क्या काम लेना है? मैं अभी बताऊंगा कि ISPR ने कैसे ये बयानिया डेवलप किया और इसमें किस किस ने कितनी रियाजत की। इनकी वजारत इत्तलात तो कश्मीर पे कोई डॉक्यूमेंट ढंग का नहीं बना सकती। कौन सी सफारती मुहिम चलाई है? बखुदा अगर मेरे जैसे मामूली आदमी को कहें मैं 1 घंटे में इनको लिख के दे दूं कि ये पॉइंट्स हैं जो दुनिया में उजागर करने चाहिए, यहाँ तक तो ये कर नहीं सके, तो ये इकॉनमी में क्या कारनामा अंजाम देंगे? नहीं, दावे तो बड़े थे हारून साहब, हमने दावे ही देखे थे। दावा बातिल होता है, दावा कोई शख्स नहीं कर सकता। कोई शख्स कह सकता है कि मैं कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है, या कह सकता है कि ये तकदीर है अल्लाह की, मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला ये काम कर देगा। दावे करने वाले ही तो नाकाम होते हैं। इतने दावे न किए होते और ये कहते कि ये पॉसिबिलिटीज है, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, तो कामयाबी का इम्कान ज्यादा था। दावे को खुदा गवारा नहीं करता। एक ये भी है हारून साहब कि ये टैक्स कलेक्शन का जो मामला है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम आदमी भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब आप आम आदमी इसको नहीं समझ सकता, आप टैक्स कलेक्शन मुझे आप ये बताइए कि सारी दुनिया में जो लोग टैक्स देते और लेते हैं उनके कंधों पर 2 सर हैं या किसी के सर में 2 दिमाग हैं, ये दुनिया की मोस्ट इंटेलिजेंट, उसको सिंपल किया जा सकता है। बात यह है कि जो अदारा टैक्स वसूल कर रहा है वो करप्शन का गढ़ है, नंबर 1। बिल्कुल। सुनिए ना, दूसरी बात यह है जो टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स चोर हैं, उनमें बहुत सारे काले जो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। और तीसरी बात इनकी खुशफहमी है, ये इनको हकायक का इल्म ही नहीं है। भाई ये बड़ी रिटर्न्स दाखिल, इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दे दी, जी, नाकाम हो गई। इनको बता दिया। हालांकि माजी की एमनेस्टी स्कीम्स पर ये बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे हैं ना। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जी, 30 लाख नए आदमी आ गए, 20 लाख आ गए। और भाई उसमें तो ज्यादातर वो हैं जो पहले टैक्स दे रहे थे, उन्होंने तो इसलिए अपने रिटर्न दाखिल किया है
تاکہ جو پابندیاں آپ لگانے والے ہیں اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. اکانومی تیسرا پہلو یہ اکانومی گرو کرے گی، ٹیکس بڑھے گا. FBR کی تشکیل 9، اکانومی کی ڈاکومنٹیشن. ایک بات یاد رکھیے، میں اس کو ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، ہر جینوئن چیز مرحلہ وار ہوتی. ٹھیک. ایک شاندار بلڈنگ جو ہے وہ وقت مانگتی ہے. دلی کی شاہی مسجد کا امام بھاگ گیا تھا، آرکیٹیکٹ امام نہیں، اس لیے کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ سال بھر میں 2 سال میں بلڈنگ بنا دے. وہ غائب ہو گیا، برسوں بعد وہ آیا. اس نے کہا اس زمانے میں یہ تو کمپیکشن کا یہ نظام تو نہیں تھا نا. اس نے کہا اب 5 سال کی یا 7 سال کی بارشیں برس چکی ہیں، اب جب یہ بلڈنگ بنے گی تو یہ کھڑی رہے گی. جس طرح آپ چاہتے تھے نا وہ بلڈنگ میں 6 مہینے سال میں بنا دے تو وہ گر جاتی. ہر جینوئن چیز دنیا میں، ہر صحیح چیز جو ہے مرحلہ وار ہوتی ہے. اب خان صاحب کو یہ کون سمجھائے؟ وہ کون کا خیال ہے جیسے کرکٹ میں چھکا لگ جاتا ہے، آخری 3 اوور میں کچھ چھکے لگائیں گے اب جیت جائیں گے. زندگی کرکٹ کا میچ نہیں ہے، زندگی بہت بڑی ہے، متنوع ہے. اکانومی پاکستان کی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے، پوٹینشیل بھی بہت بڑا. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی صاحب؟ بھائی کوئی آپ کو بتاتا تو کوئی پلان نہیں ہے کسی کے پاس، اور سوجھ بوجھ نہیں ہے، صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا. وہ لے آئے امریکہ سے اٹھا کے، کوئی مصر سے اٹھا کے کسی کو لے آئے، انہیں کتنی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو میں لے کے آیا ہوں، یہ پاکستان کی معیشت کو اٹھا دیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ باتیں تو کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. باتیں کریں، آپ کا مطلب ہے باتیں کرنے خان صاحب بھی باتیں کریں، وہ بھی باتیں کریں. خان صاحب نے ایک کام کیا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، بڑی محنت کی، لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ تو نہیں کیا. اپنی پرائرٹیز تو نہیں نا فکس کر سکے. دیکھیے وہ 2 کام کرتے، اگر صرف بیوروکریسی پہ گرفت قائم کر لیتے، ٹھیک اپوائنٹمنٹس کر دیتے، اور FBR کی تشکیل 9 کر کے سیاسی مخالفین سے لڑائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتے، انہیں نیب وغیرہ پہ چھوڑ دیتے، وہ اپنا خود ہی وہ دیکھتے رہتے. خان صاحب وہ دھیرے سے مرحلہ وار کام کرتے رہتے. آپ ایک وقت میں 10 معاذ کیسے کھول سکتے ہیں؟ 10 کام ایک وقت میں کوئی دنیا کا آدمی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کہ واقعی حقیقی لیڈر کیسا ہوتا ہے. یہ ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب نے ثابت کیا. اس سے متعلق ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی. کرونا وائرس سے متعلق ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، اور DGISPR سے متعلق بھی خاص طور پر گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ترکی کی حکومت سے متعلق تو بات کریں گے. میں چاہ رہی تھی کہ آگے بڑھنے سے پہلے کرونا وائرس سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو ہارون صاحب کی جائے. ایک فالو اپ تو دے دیا ہے حکومت نے. دیکھیے نا 2 آپشنز ہیں، وہاں رہیں لوگ، اور چائنا تمام کرائن یہ ہیں کہ دیکھیں نا، اگر انڈینز چیخ رہے ہیں، اگر یورپ چیخ رہا ہے تو وہ تو چین کے مخالف ہیں. ہماری تو چین کے ساتھ کوئی مخالفت یا دشمنی کا رشتہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے. یعنی یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ چینی حکومت نے کہا کہ وری نہ کرو، ہم پاکستانیوں کا اتنا ہی خیال رکھیں گے، اور انہوں نے وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے بعد وہ سب اقدامات کیے ہیں جو کرنے چاہیے. دیکھیں ایک بیماری کہیں بھی پھوٹ پڑتی ہے تو گھبراہٹ تو اس کا علاج نہیں ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا میں بڑا پریشان ہوں پاکستانی کے بارے میں، اور تو آپ تم خدا کے بندے، تم تھر والوں کے بارے میں تو کبھی پریشان نہیں ہوئے. ہاں، چائنا میں موجود پاکستانیوں کے بارے میں پریشان ہے وہ. ٹھیک ہے، اور کوئی پرپوزل وہ ان کو نکال کے لے آؤ، یہاں جو بندوبست کرنا پڑے گا یا تو پہلے وہ کر لیا جائے. چین میں تو بندوبست ہے، وہ 15 دن لگیں گے، جب وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، وہاں تو ان کی دیکھ بھال بہتر ہوگی. یا یہاں آپ ایک منصوبہ پیش کر دیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کہ جی اس طرح کی جگہ بنائی جائے، ایسے کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. صرف یہ مطالبہ کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ دونوں آپشنز ہیں، لایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس نے ٹھیک کہا کل ظفر مرزا نے کہ بھائی اجلت میں نہیں فیصلہ کر سکتے فیصلہ. تو چینی حکومت کے ساتھ رابطے میں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اچھا ٹریٹمنٹ ہے وہاں، ہاسپٹل 2 دن میں کھڑا کر دیا. اور وہ دیکھیے حضرت علی نے کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ گھبراہٹ میں، مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت گلے میں نہ ڈالے، اور اس میں ڈیتھ ریٹ کوئی نہیں ہے، 3% سے کم ہے.
تو آپ اس میں کوئی لوگ مرے، وہ پھیلتا بڑی تیزی سے ہے، یہ ہے پرابلم، اور اس کا کوئی نہ کوئی صورت اس کی نکلے گی، وہ سارے لوگ ظاہر ہے واپس آئیں گے، انہیں وہاں تو نہیں رہنا ہے، اس کے بعد وہ اپنی کمپین چلائیں گے، دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ مین وائل ممکن ہے کوئی صورتحال، دیکھیے بیسک پرنسپل کی طرف لوٹنا چاہیے۔ بیسک پرنسپل کیا ہے؟ جناب رسالت میں آپ نے فرمایا جو بیماری اللہ نے پیدا کی اس کا علاج بھی پیدا کیا، وہ علاج ضروری نہیں ہوتا آپ 2 دن میں دریافت کر لیں، بعض اوقات 2 سال لگتے ہیں، بعض اوقات 20 سال لگتے ہیں، مگر چینی قوم بڑی ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر رہی ہے حالات کا، ہمارے وہ حلیف ہیں، ہمیں ان پہ اعتبار کرنا چاہیے، رابطے میں رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے، خیال رکھنا اور وہ حکومت کر رہی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، ایک چلیے آصف غفور صاحب سے بڑی انسیت تھی سب لوگوں کو، ایک عادت سے بھی ہو گئی تھی ان کی، اب نئے میجر جنرل بابر افتخار آ گئے ہیں DG ISPR۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ISPR کا یہ جو ادارہ ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوا؟ باقی تو سارے معاملات بات دیکھیے وہ اس زمانے میں آیا آصف غفور جب یہ اپنا ٹیررزم کے خلاف جنگ نے نئی ڈائمینشنز پیدا ہو گئی ہیں اور لوگ متوجہ تھے اور ان میں انیشیٹو لینے کا مزاج بھی تھا۔ جب وہ پہلے دن آئے تو مجھے یاد ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہوگا کیسے، اچھا اس لیے کہ اس سے پہلے جو صاحب تھے عاصم باجوہ، انہوں نے بے پناہ محنت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا 8-9 سال پہلے، اس پہ جنرل کینی نے سوچنا شروع کیا، انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا، اس ناچیز سے بھی مشورہ کیا، ہم نے کہا بھئی یہ اس کے مکینکس ہیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کو ادارہ بننا چاہیے اور لوگوں کو ٹرینڈ کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے میڈیا کیا ہے۔ مثلا انہوں نے اپنے 1 سے زیادہ جو بریگیڈیئرز تھے اس میں، کسی کو اردو میں ایم اے کیا، کسی نے جرنلزم، ان کا جو بیسٹ آدمی اس وقت ہے اس نے جرنلزم میں ایم اے کیا، 2 سال لگائے، جو ان کے بیسٹ تھے، ساتھ کام بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ایسے نوجوان ہیں، انہوں نے بھرتی کی، خواتین بھی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام سے پہلے کہ میں نے ان سے پوچھا اچھا میرے کالم کا آپ کیا انالیسس کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے فنگر ٹپس پہ بتایا اس کے یہ عوامل ہیں، ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے، اس طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ وزارت اطلاعات میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جب چیلنج ٹیررزم کا درپیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ قومی بیانیہ بنے گا کیسے؟ اور تو کوئی نہیں بنا رہا، علماء تو نہیں کر رہے، جرنلسٹ تو نہیں کر رہے، ٹھیک کوئی بھی نہیں کر رہا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا۔ مثلا مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ جب منور حسن صاحب نے کہا کہ حکیم اللہ مسعود شہید ہے اور فوجی نہیں ہے، تو وہاں ڈیبیٹ ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ روک سکتے تھے منور حسن کا، وہ انٹرویو انہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا مت روکیں، چلنے دیں، اس کا دلیل سے جواب دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایسا دلیل سے جواب دیا کہ جماعت اسلامی کے ووٹر انہوں نے مسترد کر دیا۔ پہلا وہ امیر تھا، سٹنگ امیر، جو الیکشن ہار گیا، پوری یعنی کہ تیاری کے ساتھ یہ ادارہ پرفارم کر نہیں، انہوں نے قوم کو آگاہ کیا نا۔ ملالہ کا آپ کو یاد ہے واقعہ ہوا تو آدھے لوگ کہہ رہے تھے یہ ڈرامہ ہے، وہ بچی کے سر میں گولی لگی ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ تو نہیں ہے۔ آپ اس کے نظریات سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، بالکل۔ سلالہ کا واقعہ ہوا، اتنا ہولناک چونکا دینے والا واقعہ تھا۔ مجھے بعد میں جنرل کیانی نے کہا کہ آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ آپ کا رائٹ ہے بطور جرنلسٹ کے، لیکن میں سلالہ کی صبح میں نے بند کر دی سپلائی اور پھر میٹنگ کے لیے گیا تھا، اور 7 مہینے امریکی روتے تھے، یہاں میرے پاس بھی آئے تھے 2، میں نے گو اینڈ ٹاک ٹو دی جنٹلمین، گو اینڈ ٹاک ٹو دی جنٹلمین، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا APC کا سب بچے جو شہید ہوئے، 16 دسمبر، ان بچوں کے پاکیزہ خون نے حالات کو بدل ڈالا۔ وہی عمران خان جو کہتا تھا کہ طالبان کا دفتر ہونا چاہیے، جسے بالکل فہم نہیں تھا، اس کے 3 MP قتل ہوئے، وہ حکومت میں آیا، اس کی آنکھیں کھلی، آج وہ بالکل مطلب ٹھیک ڈائریکشن میں کہاں، ہم اسے سمجھاتے تھک جاتے، لڑتا تھا، کہتا تھا تم فوج سے انفلوئنس ہو گئے، ISPR سے انفلوئنس ہو گئے۔ ISPR نے اس کو ایک سسٹم بنایا اور اس میں ایک میڈیا نے پھر ان سے تعاون کیا، انہوں نے میڈیا، دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ایک ان کے صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا جرنلسٹوں سے بات کریں، انہیں قائل کریں، جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ کوئی آپ کے دشمن نہیں ہیں، ایجنٹ تو 2-4 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر دلیل ہے، اس پہ جنرل کیانی کا فکرہ مجھے بہت خوبصورت فکرہ یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے ہم قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دلائل پیش کر دیں، دوسرے کی مرضی قائل ہو جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ادارہ بنا دیا،
اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. انڈینز نے کہا کہ ISI تو تھی ہی، اب یہ ہمارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، ہمیں ڈیفیٹ کر دیا انہوں نے. اس میں میڈیا کا تعاون اگر نہ ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو وہ سسٹم نہ بناتے اور اپنے لوگوں کی تربیت نہ کرتے، اس میں سبھی یہ جو نئے صاحب آئے ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ ہیں، دھیمے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان کے بارے میں رائے تو اس وقت قائم کی جائے گی نا جب یہ کام کریں گے. توقعات ان سے اچھی ہیں، ان کے جو پیش رو ہیں ان کے لیے بہت سی مشکلات. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں اچھا ہوگا. اب میرے پاس وقت کم ہے اور ترکی کی خبر ہے، یہ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ، جو اب تک معاملہ پوشیدہ ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں آیا. نہیں دیکھیں اس پہ بحث نہیں کی گئی، معاملہ تو واضح ہے. عرب جھک گئے، انہوں نے سمجھوتا کر لیا، وہ امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر چکے. اس وقت ایک آواز اٹھی ہے، صداقت کی جو اور دلیری کی اور جرت کی آواز ہے. ہم تو بے بس و لاچار ہیں، ہم تو پابہ رسن ہیں، ابھر نہیں سکتے. قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنو کہ ہم تو پابہ رسن ہیں، ابھر. زبردست. ترکوں نے پہلے تو اپنے ملک کی معاشی حالت درست کی، پھر اس کی نظریاتی سمت کو درست کرنے کی کوشش کی، طاقت کے ساتھ نہیں دلیل کے ساتھ. لوگوں کی خدمت کی، اپنے نظریے کا پرچار کیا اعتدال کے ساتھ. اور اب جب یہ واقعہ، اس کو ڈیل آف سینچری آج نہیں کہا جا رہا، یہ سازشیں 15-20 سال سے جاری تھیں. اس میں سوڈان میں کچھ ہوا، کچھ سعودی عرب میں ہوا، کچھ مصر میں ہوا، فوج نے قبضہ کیا، کچھ اور عرب ملکوں کو رام کیا گیا، امریکی فوج وہاں گئی. یہ ایک سلسلہ ہے عرب و عجم کی، ایران اور ان کی تلخی بڑھائی گئی جان بوجھ کے. مگر اردوان نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو سکتے ہیں تو استنبول محفوظ نہیں ہے، اسلام آباد محفوظ نہیں ہے، جکارتہ اور کوالالمپور محفوظ نہیں ہے. وہ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ رسول اللہ کی اگر توہین کی جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو امت کو مقابلہ کرنا چاہیے، اور نہیں کر سکی تو مر جائے. اس پہ مر جانا چاہیے. اس امت کی اس کو زندہ رہنے کی ضرورت کیا جو اپنے پیغمبر کے ناموس پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ کھڑا تو ہونا پڑے گا. اس نے صاف کہا کہ جن لوگوں نے مفاہمت کیا اسرائیل سے وہ امت کے غدار ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. وہ عالم اسلام کا نیا لیڈر بن چکا، قیادت عربوں کے ہاتھ سے نکل چکی، وقت بیت گیا. ہم سمجھ نہیں سکے، کوالالمپور میں کوئی وہ عربوں کے خلاف سازش نہیں کرنے گئے تھے، عربوں کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے. بیت المقدس سبھی کا ہے، مکہ سبھی کا ہے، مدینہ منورہ سبھی کا ہے، اللہ کے رسول سبھی کے ہیں، قرآن اور خدا سبھی کا ہے، تمام انسانوں کا ہے. بلکہ کوشش تو امن کے لیے ہونی چاہیے، اسرائیل کو کنٹین کرنا چاہیے، اور کنٹین صرف اسے 2 ملک کر سکتے ہیں. اگر یہ ویسے تو اس کا بڑا رول ہے مہاتر محمد کا، وہ پاکستان اور ترکی ہیں. جو وہ آ رہا ہے نا، اس میں جو ایک پرپوزل بڑی دلچسپ ہے اردوان کی، کہ بھائی پاکستانی شہری جب وہ ترک شہری بن سکتے ہیں تو شہریت بڑا زبردست. اس کا مطلب یہ ہے انہیں سستی لیبر مل سکے گی، اور ہمارے لوگوں کو جابز مل سکیں گی. دونوں کو دیکھا، ہمارا سب سے مخلص دوست ترکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چین ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اسے ہمیں ایک ہی جگہ سے خطرہ درپیش ہے. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. یہ وقت ہے کہ بڑے فیصلے کیے جائیں، لیکن سوچ سمجھ کر، تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تو پاکستان کا مستقبل منور ہو سکتا ہے، اور عالم اسلام کا بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے بھی وقت کا، اور آپ سب لوگوں کا بھی بے حد شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.